अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान यकसा एहतसाब की बात करते हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, मगर बात खुद पर आए तो तहरीक इंसाफ वाले एतराज़ करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपनी ही एहतसाब पॉलिसी पर कंफ्यूजन का शिकार है। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान मुल्क में हो या मुल्क से बाहर मुसलसल बिला इम्तियाज एहतसाब की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एहतसाब का नारा दोहराते रहे हैं, चाहे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो या साद रफ़ीक की या फिर किसी और सियासी मुखालिफ रहनुमा की, और हुकूमती वज़रा इसका क्रेडिट भी लेते रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों को मुस्बत इकदाम करार देते रहे हैं, मगर जब यही कार्रवाइयाँ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ हो तो उस पर वो एतराज़ करते हैं। जब नैब ने अलीम खान को गिरफ्तार किया तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इसे बैलेंसिंग एक्ट करार दिया था। ये नहीं लगना चाहिए कि आप बैलेंस एक्ट कर रहे हैं। आप हर मामले के ऊपर जो है वो ये कर रहे हैं कि अगर इधर का भी एक पकड़ना है तो इधर का भी एक पकड़ना है। ये इस तरह से फिर इदारों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। सिर्फ फवाद चौधरी ही नैब की कार्रवाइयों से नाखुश नहीं, बल्कि वजीर आज़म इमरान खान ने पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी पर भी मजम्मत करते हुए चेयरमैन नैब से नोटिस लेने का कहा था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी नैब की कार्रवाई पर मुजम्मत की थी। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और अब्दुल समद जो उसको अरेस्ट किया गया है वो बेहतरीन ऑफिसर था, PhD स्कॉलर है वो, और बहुत बेहतरीन इंसान और तगड़ा बंदा था। अगर इस तरह की अरेस्टेशन ये करते रहे तो शायद कोई भी काम सूबे में नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूर मैं इसको कंडेम करता हूँ। उनको अरेस्ट जो की थी कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस पर काफ़ी खफा थे और गुस्सा थे, तो बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं और इस तरह की कार्रवाई हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब की कार्रवाइयों से नाखुश है, लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हुए तो एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान ने मौकिफ दोहराया कि चाहे कुछ भी हो जाए एहतसाब सबका होगा। करप्शन की जो यूनियन बनी हुई है, करप्शन का जो पूरी एक टोला बना हुआ है, जमहूरियत बचाने के नाम पे अपनी सारी चोरी बचाने के चक्कर में है। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, हमने एक एक का एहतसाब करना है, एक एक का एहतसाब करना है हमने। कल वजीर आजम इमरान खान हर सूरत एहतसाब का मौकिफ दोहरा रहे थे, लेकिन जब भी किसी हुकूमती रहनुमा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर हुकूमत किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो तहरीक इंसाफ को एतराज होता है। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन से कोई गिरफ्तार हो तो वजीर आजम एहतसाब का नारा लगा देते हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद हुकूमत अपनी एहतसाब की पॉलिसी पर कंफ्यूज है। तहरीक इंसाफ को अपनी एहतसाब पॉलिसी पर मौक़िफ़ वाज़े करना होगा और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। अली साहब, कल इमरान खान साहब ने दोबारा दोहराया है, उन्होंने कहा है कि जो करप्शन का यूनियन है उसको मैं चैलेंज करता हूं कि आपने जितना शोर मचाना है मचा लें, लेकिन एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। लेकिन अली साहब, मसला ये कि पिछले हफ्ते नैब की कार्रवाई पर इमरान खान साहब ने खुद ये ट्वीट किया था कि नैब को इस कार्रवाई पर शर्म आनी चाहिए और नैब चेयरमैन को इसका नोटिस लेना चाहिए जब डायरेक्टर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल समद को गिरफ्तार किया गया था। तो एक तरफ वो कहते हैं कि एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा, लेकिन जब अपने ही सूबे में से यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है तो वो कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए नैब को इस कार्रवाई पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखें, खान साहब ने जो बात की है वो उसूली तौर पर बिल्कुल सही है। खान साहब जब बात करते हैं कि एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमती सतह पे हमारे पास जो टूल्स हैं, पार्लियामान में लेजिस्लेशन है या आपके पास जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत का अमल दखल है वहाँ हम करप्शन के खिलाफ अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हमें वोट की अकाउंटेबिलिटी पे इमरान खान को इंसाफ के नाम पे वोट मिला। जहाँ तक उनके पहले बयान का आपने जिक्र किया तो वो तो इसलिए किया कि नैब पे चूंकि हमारा कंट्रोल नहीं है और नैब के जाहिर है जहाँ अच्छा वो काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हुकूमत में है, लेकिन जहाँ गलत काम वो करेंगे हम उसकी तनकीद जरूर करेंगे। बाकी जाहिर है हम ना उनको ये कह सकते हैं कि किसी शख्सियत को पकड़ लें या किसी शख्सियत को छोड़ दें, क्योंकि नैब का इदारा बहरहाल आज़ाद है, उसके हुक्म होंगे और हुक्म है, वक्त के साथ चीज भी करने पड़ेंगे कानून साजी के जरिए। अली साहब, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ये है कि कल जब वो बात कर रहे थे तो एक बैकग्राउंड था, आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया गया है जिसपे पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है और उन्होंने इमरान खान साहब ने कल क्लियर मैसेज दिया कि एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा।
لیکن جب خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر آرکیالوجی کو پکڑا جاتا ہے تو خود اس کی مذمت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب، کہتے ہیں شرمناک عمل ہے۔ جب علیم خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ تو آپ کی اپنی احتساب کی پالیسی میں کنفیوژن ہے، ڈیسائیڈ کر لیں احتساب جو ہو رہا ہے وہ میرٹ پر ہو رہا ہے، یا یہ کہیں گے آپ کہ اگر اپوزیشن کا ہوگا تو ہم تسلیم کریں گے، ہم کہیں گے یہ جاری رہے گا، اور اگر ہمارے کسی شخص کو پکڑا گیا تو ہم اس کی مذمت کریں گے۔ احتساب بے لاگ ہونا چاہیے، اور بے لاگ ہوگا۔ یہ کہنا کہ احتساب میرٹ پہ ہو رہا ہے، نہ ہمیں کہنا چاہیے نہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی کہ کس کا احتساب صحیح ہوا، کس کا غلط ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان ملک کے ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ احتساب پہ کمپرومائز نہ کریں، اور نہ وہ کریں گے۔ جہاں آپ نے حوالہ دیا وہ ایک پروفیسر صاحب کا، اس پہ کوئی کہتا کہ آپ نے گرفتار کیوں کیا، ظاہر ان کے پاس جو ہے اختیار ہے کرپشن کے خلاف وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار جس طرح ہوتا ہے، جس طرح ماضی میں بھی کچھ اساتذہ کرام کو ہتھکڑیاں وغیرہ ڈالی گئیں۔ اگر یہ بات یہ ہے کہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، یہ تو پھر پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی ہے کہ آغا سراج درانی صاحب سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں، کئی مرتبہ الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب اسپیکر رہ چکے ہیں، ان کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے معاشرے میں، وہ تو جواز تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسپیکر کے عہدے کی اپنی عزت ہے، استاد کے عہدے کی اپنی سب سے زیادہ عزت ہے، لیکن کسی کا اسپیکر ہونا جو ہے وہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر بغیر ثبوت کے گرفتار کیا ہے تو پھر پشیمانی بھی نیب کو ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ کوئی کسی بڑے عہدے پہ ہے تو اس کو گرفتار کیوں کیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اور یہی پیمانہ ہونا چاہیے کسی گولڈ میڈلسٹ کے لیے بھی۔ اگر کوئی گولڈ میڈلسٹ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہو سکتے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ پیمانہ دونوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جب ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مذمت کرتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں شرمناک ہے، تو پھر کیا فرق ہو گیا آپ کے رویے میں اور پیپلز پارٹی کے رویے میں جو اس وقت احتجاج کری ہے؟ مجھے ذرا منظور صاحب کی طرف آنے دیں۔ چودھری منظور صاحب، اب آپ اس گرفتاری کا غصہ حکومت پر کیوں نکال رہے ہیں؟ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں، حکومت تو خود مذمت کر رہی ہے جب ان کے ڈائریکٹر آرکیالوجی کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس کا غصہ اگر نکالنا ہے تو نیب پہ نکالیں نا، حکومت بیچاری کا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں نا، حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے نا تو یہ دوڑ کے مطلب خود بھاگتا ہوا اڑتا ہوا تیر پکڑ لیتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ خام خواہ اسی وقت کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے تو ساری حکومت نیب کی ترجمان بن جاتی ہے، ایک سے ایک وزیر بڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس پہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیکسس ہے نیب کا اور گورنمنٹ کا، جب اپنی باری آتی ہے تو کبھی کہتے ہیں شرم آنی چاہیے، کبھی کچھ اس قسم کے الفاظ۔ لیکن ایک بات دیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی جو علی صاحب کہہ رہے تھے میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہماری جو پارٹی تھی اس کو توڑا گیا نیب کے ذریعے، اسی نیب کے ذریعے 22 لوگوں کو پیٹریاٹ میں شامل کر دیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر، میرا المیہ دیکھیں کہ انہوں نے لفظوں کے معنی بدل دیے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیٹریاٹ بھی نہیں کہہ سکتا، میں پیٹریاٹ کہتا ہوں تو اپنی پارٹی کا غدار ہوتا ہوں۔ یہ ایک اس وقت سے لے کر آج تک ایک ریٹرک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں لے آئیں، بل لے آئیں جس میں ججز، جنرل، پولیٹیشین، بیوروکریٹس، میڈیا کے پرسن جو بھی بل اپنے وقت میں کیوں نہیں لائے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، آپ 5 سال اپوزیشن میں رہے، لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کے تھے، اس سے پہلے 5 سال آپ حکومت میں تھے۔ یہ بالکل اچھا سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو پہ ایک الزام یہ تھا، جب فاروق لغاری نے دوسری بار اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو یہ بینظیر بھٹو جو ہے اس نے ایک بل بھیجا ہے جس میں سب کا احتساب کرنا چاہتی ہے، اور وہ یہی بل تھا۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ نواز شریف کے اپنے دور میں اٹیمپٹ کیا، ہمارے پاس تو 125 لوگ تھے اس وقت، اور ہماری وہ کمزوری ہم نے طاقت میں تبدیل کی، نواز لیگ نہیں مانی۔ پھر نواز شریف کے دور میں ہم اس کو کہتے رہے کہ اس کے اندر ہم تبدیلی کر رہے ہیں۔ منظور صاحب ابھی بھی آپ ہوتے ہیں، نون لیگ ہے، ایون پی ٹی آئی آپ کہہ رہی ہے کہ تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن اگر آغا سراج درانی کو گرفتار کیا جاتا ہے، دوسری طرف حکومت کے اپنے سینئر منسٹر کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سندھ میں اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ صدارتی سسٹم کے لیے کر رہے ہیں۔ مطلب آپ لوگ بھی گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کے لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں، نون لیگ کے بھی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑا سادہ اس کا بڑا سمپل سا اس کا پیمانہ ہے دیکھنے کا۔ مثلا جب یہ ابھی وہ جے آئی ٹی نے آ کر کہا کہ چیف منسٹر سندھ پہ بھی الزامات ہیں،
تو اسی وقت جس طرح سے وزراء نے چڑھائی کی تھی سندھ کے اندر، وفد جا رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے، ٹارزن بن کے جا رہے تھے کئی وزراء، اس سے ایک طرف اب وہ ایک ایشو تھا۔ دوسرا یہ تھا آغا سراج درانی پہ 3 الزامات ہیں۔ ایک، اس نے بلدیہ میں نوکریاں دی ہیں، دوسرا اس نے اسمبلی میں نوکریاں دی ہیں، ان دونوں کا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پہ کر پڑا۔ تیسرا ایسٹ بیونڈ مینز، یہ ایک ایسا الزام ہے یہ جس پہ مرضی لگا دے، نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ کیس میں وہ ایسٹ بیونڈ مینڈ پر ہی ہوئی تھی، لیکن اس وقت کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا، آپ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی میں کرپشن کی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ خود اس کا جواب دے، میں اس کا جواب دہندہ نہیں۔ لیکن اس وقت یہ اسمبلی پہ حملہ اس لیے تھا، یہ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم واپس بہت ریئیکٹ کریں گے، اوور ریئیکٹ کریں گے، اور یہ اس میں اسمبلی فارغ کریں گے۔ تو کر رہے ہیں نا آپ لوگ، بیسک ہم اس طرح سے، میں بتاتا ہوں سر، ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ ہمیشہ کہتی ہے ہر ایشو کو پارلیمنٹ میں لائے ڈسکس کریں۔ پچھلے 2-3 سیشن میں آپ لوگوں نے سیشن ہی نہیں چلنے دیا، آپ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسپیکر کے ارد گرد اور سیشن کو ایڈجرن کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہمارے لوگوں کا حق تھا کہ وہ بات کرتے، اور گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ ذرا صبر کرتی۔ حکومت تو آگے سے اٹھ کر جو وہ شروع ہو جاتے ہیں $200 ارب لانے والے، اور اب جیسے میں نے کہا کہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قانون میں تبدیلی ہو، علی صاحب آپ کی جماعت سے بھی یہ آواز آئی ہے کہ قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ میں ایک سنوانا چاہتا ہوں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کیا کہا تھا، بڑا اہم سوال اٹھایا تھا انہوں نے، سن لیجئے اس کے بعد جواب دیجئے گا اس کا۔ یہ ایک غلط قانون ہے، اندھا اور کالا قانون ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تو اس کو ختم کر لیں، ساری جماعتیں کنسنسس بنا لیں اور ختم کر لیں۔ لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس کے وجوہات کو، اس کے محرکات کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج پنجاب کے اسپیکر پر بھی اس سے بھی زیادہ سنگین الزامات موجود ہیں۔ اگر کل سندھ کے عوام یہ سوال کریں گے کہ سندھ کے اسپیکر کو گرفتار کیا گیا، پنجاب کے اسپیکر کو نہیں کیا گیا، تو کون جواب دے گا؟ علی صاحب آپ نے سنا شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے مثال بھی دی کہ اس وقت پنجاب کے جو اسپیکر ہیں ان کے اوپر بھی بڑے الزامات ہیں، خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان پر بھی بڑے الزامات ہیں، اسپیکر پہ بھی آ گیا مشتاق غنی صاحب پہ، مشتاق غنی صاحب پہ بھی الزام ہے، ان پہ بھی پچھلے ہفتے ایک انکوائری کا آغاز ہوا ہے۔ تو وہ سوال تو کریں گے کہ ہمارے اسپیکر کو آپ نے اٹھا لیا ہے، دوسرے اسپیکر جو ان پہ بھی کیسز ہیں لیکن ان کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، with all due respect to him، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں، 5 سال حکومت رہی جس میں کوئی سال کے قریب کوئی ٹھیک ٹھاک ٹائم جو ہے شاہد خاقان صاحب کو بھی ملا۔ کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے احتساب کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں کیا، لیکن علی محمد خان صاحب سنیے نا، دیکھیں آپ نے احتساب بیورو بنایا، 2 سال تک ڈی جی رہے، اس کے بعد ان کا بھی پتہ نہیں تھا، اس حکومت اس ٹرم میں آپ نے وہ احتساب بیورو بھی ختم کر دیا، وہاں پہ بھی کوئی کسی کو نہیں پکڑا گیا ہے۔ ایک آپ وزیر کی کہانی سناتے ہیں کہ ہم نے ایک وزیر کو، سٹنگ وزیر کو گرفتار کیا تھا، اس کے علاوہ اس احتساب بیورو نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن اب ماضی کو بھول کر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں اگر کوئی کمزوری ہماری صوبائی حکومت نے کی تھی اور احتساب کے عمل کو وہ آگے لے کے اس طرح نہیں لے کے گئے تھے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی غلط کیا ہے تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ مینڈیٹ جو ہے عمران خان صاحب کو، اور خان صاحب کی بہت بڑی خواہش ہے کہ احتساب ہو، لیکن مرکز میں جب اب عمران خان صاحب اور ہماری حکومت ہے، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے احتساب کے علاوہ، ہم نے احتساب کے نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن اب جو لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے، لیجسلیشن کی بات جب شاہد صاحب کرتے ہیں، خاقان صاحب یا پیپلز پارٹی، تو وہ اس وقت کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے کہ ایک طرف تو کسی پہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہو، اور میں کہہ رہا ہوں الزام ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کی ہے، الزام ہے، وہ جب اس قانون کو چھیڑے گا جس قانون کے تحت اس کا احتساب ہونا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر ملزم کو اختیار دے دیا جائے کہ جج جس قانون کے تحت فیصلہ کرتا ہے اس جج کے قانون کو چھیڑ دیا جائے، تو اب آپ مجھے بتائیں کیا کیا جائے؟ لیکن کیا یہ سوال ویلڈ نہیں ہے علی محمد خان صاحب کہ ایک صوبے کے اسپیکر کو آپ گرفتار کرتے ہیں جس وقت کیس انکوائری سٹیج پر ہوتا ہے، پنجاب کے اسپیکر جو ہیں ان کے اوپر عرصہ دراز سے کیس ہے، بے شک وہ بھی انکوائری سٹیج پہ ہوگا لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، یہ سوال تو ریز کریں۔ شہزاد صاحب، عمران خان صاحب کا جو مینڈیٹ ہے وہ کسی کی نہ کرپشن بچانے آئے ہیں، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے آئے ہیں، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر کسی احتساب کا ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن کے لیے کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو کرنا چاہیے، اگر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہم سب اس کے بس اب میں امید کرتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا سے کسی وزیر کو یا کسی چیف منسٹر کو یا کسی کو بھی گرفتار کیا جائے گا
تو اس کی مذمت نہیں کرے گی تحریک انصاف اگر آپ کے کسی شخص کو اب گرفتار کیا جائے گا. لاسٹ کامنٹ اس پہ یہ دیجئے کہ اب یہ آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو قانون میں تبدیلی ہوگی اور یہ نیکسس والی بات تو کیونکہ دم توڑ گئی ہے نا کہ ان کا نیکسس ہے نیب کے ساتھ. اگر ان کا نیکسس ہوتا نیب کے ساتھ تو پھر ان کے لوگ دیکھیں انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا کہ مجھے نہیں لگتا جیسے 5 سال ادھر یہ قانون ایک لے کر آئے تھے اور اس کا جو حشر کیا تھا. پہلی تو بات ہے یہاں پہ یہ لانا ہی نہیں چاہ رہے اور اگر لائیں گے بھی تو وہ ویسا ہی کو ٹوتھ لیس قسم کا اور مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں مضبوط کیسے کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ آپ کو لے کر آنا پڑے گا, جو کہ مجھے اس وقت کوئی گورنمنٹ کے اندر کوئی ول نظر نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ رہے ہیں دوسرے پھنس رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی یہ اس گڑھے کے اندر یہ بھی سارے گریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام کے میں جوائن کیا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. حالیہ دنوں میں پاکستان کو سفارتی محاذ پر کئی کامیابیاں ملی ہیں. اس کی ایک مثال سعودی ولی عہد کا دورہ ہے اور اب امریکہ بھی پاکستان سے بہتر تعلقات کی بات کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کم عرصے میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے. Honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period of time. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. امریکی صدر نہ صرف پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. پاکستان کا افغانستان امن مذاکرات میں کردار اس کی اہم وجہ ہے. پاکستان طالبات کو مذاکرات کی میز پر لے کر آیا ہے اور اس کو امریکہ اپریشیٹ بھی کر چکا ہے. امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے فروری 2019 میں افغان امن مذاکراتی عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اور امریکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے. ٹرمپ کا پاکستان کی طرف مثبت بیان اچھی بات ہے لیکن زیادہ بات نہیں ہے کہ جب امریکی صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹویٹر پر سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا. امریکی صدر نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو امریکہ سے اربوں ڈالر لیتا ہے لیکن امریکہ کے لیے کچھ نہیں کرتا. اور یہ امریکی صدر کی پاکستان پر پہلی تنقید نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی پاکستان کے خلاف ٹویٹس کر چکے ہیں لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے. امریکہ کی پاکستان سے متعلق پالیسی میں کبھی کنسسٹنسی نہیں رہی لیکن اب امریکہ چاہتا ہے کہ 20 جولائی کو ہونے والے افغان صدارتی انتخابات سے پہلے افغانستان اور طالبان میں معاملات طے پا جائیں اور امریکہ اس سب میں پاکستان کے کردار کو اہم سمجھتا ہے. اسی سلسلے میں امریکہ پاکستان سے امیدیں لگائے ہوئے ہے کیونکہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اگر پاکستان افغان امن عمل میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکا جو امریکہ چاہتا ہے تو کیا پھر بھی امریکہ کا پاکستان کے بارے میں یہی موقف رہے گا جو اس وقت ہے یا تعلقات پھر سے سرد موری کا شکار ہو جائیں گے؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہوئی ہیں, اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, فارن آفس کو جاتا ہے اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آج یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں. یقیناً ایک پازیٹیو بات ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے انکنسسٹنٹ رہتے ہیں اپنے بیان میں. آج فینٹاسٹک کہہ رہے ہیں, کل کسی تعلقات کو ٹیریبل بھی کہہ سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ایک شارٹ ونڈو ہو. پاکستان کیا کچھ گین کر سکتا ہے اس شارٹ ونڈو کے اندر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ منصب سنبھالا مجھے یہ احساس ہوا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک تناؤ ہے. جو نئی ساؤتھ ایشیا پالیسی اسٹریٹجی اناؤنس کی گئی تھی اس پہ پاکستان کو ایک کونے میں دھکیلا گیا تھا اور ہندوستان کو ایک لارجر دین لائف رول اس خطے میں دینے کی کوشش کی گئی تھی. تو میری کوشش تھی کہ ہم اپنے تعلقات کو اثر نو دیکھیں, ان کو ریسیٹ کریں. تو سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو جب اسلام آباد تشریف لائے اس نشست میں بھی, اور پھر جو میری ان سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی اس نشست میں بھی, اور پھر میری جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جان بولٹن, ان سے نشست ہوئی, اس میں بھی یہ کوشش رہی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور پاکستان نے عملی اقدامات کیے.
इस वक्त हमारी कोशिश है और मुश्तरका कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, और ये कन्वर्जेंस जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में आई है, जो मुसलसल हम कहते रहे थे कि कोई जंगी हल नहीं है और वाहिद हल है निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट अफगानिस्तान का, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो बेहतरी हो सकेगी। तो उससे हमने जो तावन किया है, जो पेशरफ्त हुई है, उससे वो मुतासिर भी हुए हैं, उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, और स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जो उनका था उसमें उनका इसका तज़किरा भी है। अब बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने इस अहम मोड़ पर पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहद से हटाकर और एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है और मशरकी सरहद पर आने की कोशिश कर रहा है। पुलवामा का जो वाकया होता है, उसने पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने मज़ाकरात की दावत दी है, हमने इन्वेस्टिगेशन में तावन की दावत दी है, हमने टेररिज्म पर गुफ्तगू की दावत दी है, और ये भी कहा है कि सब के बावजूद अगर आप कोई ऐसी हिमाकत या कोई हम पर हमलावर होते हैं तो दिफा का हक भी हम रखते हैं। सही, लेकिन ये कितना तशवीश होगी आपको इस पर कि जैसे मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्वीट भी कर देते हैं कभी पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने किया भी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का तबादला भी हुआ है ट्वीट्स का उनके, तो आज अगर वो फैंटास्टिक और बड़े अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी अपना मौक़िफ़ बदल भी लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो ताल्लुकात इस वक्त डेवलप हो रहे हैं अमेरिका से, ये एक लंबे दौरानिए के लिए होंगे जैसे माजी में स्ट्रेटेजिक हमारे ताल्लुकात थे, या कभी भी उनकी लाइन इस पर बदल सकती है? देखिए जी, हमारी तो ये कोशिश है कि ताल्लुकात में बेहतरी आए और हम इसको बेहतर करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि हिंदुस्तान का रवैया क्या होता है। हमने हर इकदाम वो उठाया है जिससे अमन और इस्तेहकाम हो, और सदर ट्रंप भी समझते हैं कि जो उनके मकासद हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके हासिल करने में पाकिस्तान का कितना अहम रोल होगा। शाह साहब, अभी आप खुद कह रहे हैं कि अफगान पीस प्रोसेस जो है उसमें पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट किया गया है, और यकीनन ये एक बड़ी वजह है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कीन है अपनी हुकूमत से या डीप स्टेट से ज़्यादा वो कीन है कि अफगानिस्तान से विड्रॉ किया जाए, इसीलिए उनकी नज़र में पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। लेकिन मसला ये है कि माजी में हम ये बता चुके हैं कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान पे वो बड़ा लिमिटेड है, तो हम उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे तो ला रहे हैं, लेकिन अगर माजी की तरह ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर हमारे ताल्लुकात कहाँ पर होंगे अमेरिका के साथ? देखिए, पहली बात तो हमने वाज़ेह किया है कि ये तन्हा पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हासिल करने में, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में अमेरिका को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, एनयूजी गवर्नमेंट अफगानिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मेज पे बैठना और फिर इंट्रा अफगान डायलॉग को प्रमोट करना ये एक और मंजिल है, उसको हासिल करना है। रीजनल कुव्वतों को, इसको स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सिर्फ ये सारा पाकिस्तान पे डाल देना मुनासिब नहीं है, और पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तन्हा पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा शाह साहब, एक तो अफगान पीस प्रोसेस है जिसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, एक और भी इशू है, वो ये है कि हमने चाइना को बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी हुई थी और आपकी हुकूमत ने थोड़ा सा इस पॉलिसी को शिफ्ट किया है। अब हम मिडिल ईस्ट की तरफ भी देख रहे हैं और मिडिल ईस्ट बड़ा की अलाय है यूएस का। आपको पता है कि यूएस की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आए थे, इस हद तक भी कहा गया था माइक पॉम्पियो की जानिब से कि आईएमएफ अगर पाकिस्तान को पैसे देगा तो वो पैसे चाइना का लोन वापस करने में ना इस्तेमाल हो, इस तरह के खदशात का भी इजहार किया गया था। तो अब हमारी क्योंकि पॉलिसी, हमारी जो पोजीशन शिफ्ट हुई है चाइना से, कुछ हद तक हम मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अपनी जो पॉलिसी है उसको हम मजीद वर्सेटाइल कर रहे हैं, क्या इस वजह से भी ताल्लुकात हमारे बेहतर हो रहे हैं अमेरिका से? हरगिज नहीं, हमने कोई शिफ्ट नहीं किया। चाइना के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात कल भी थे और आज भी हैं। चाइना के साथ हमारी गर्मजोशी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सीपैक के प्रोजेक्ट्स हों, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अल्लाह के फजलो करम से कल से बेहतर है। चाइना कल भी हमारा
پر اعتماد دوست تھا اور آج بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں جو تعطل پیدا ہو گیا تھا، آپ کے علم میں ہے 4.5 سال تو کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اور وہ جو خلا پیدا ہوا، وہ جو ویکیوم آیا، اس ویکیوم کا یقیناً ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنی جگہ اور اپنا مقام بنایا. نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چائنا سے ہم نے کوئی تعلقات خراب کر دیے ہیں. سی پیک کا کچھ کنفیوژن تھی، وہ بھی آپ کی حکومت نے دور کر دی ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ ہم نے ڈائیورسفائی تو کیا ہے. انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں چائنا نے بڑا پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے. اب جو ہم انڈسٹری لگانے کی بات کریں تو مڈل ایسٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو کہیں جو خدشات تھے امریکہ کے کہ ہم بہت زیادہ چائنا سینٹرک ہو گئے ہیں، اب جب ہم مڈل ایسٹ کی طرف آئے ہیں تو کیا یہ بھی ایک نقطہ ایسا ہے جس کی وجہ سے امریکہ واپس جو ہے پاکستان کے قریب آ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہاں تک ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ہم نے کہا ہے کہ صرف وہ چائنا اسپیسیفک نہیں ہے. کوئی بھی دوست ملک اگر آئے، انویسٹمنٹ کرے، وہاں روزگار کے مواقع پیدا کرے، ہم اسے خوش آمدید کہیں گے. چاہے سعودی عرب آئے، چاہے ملیشیا آئے، چاہے امریکہ خود آنا چاہے آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب، اس پالیسی شفٹ کا جگہ جگہ ذکر بھی کیا گیا ہے. وال سٹریٹ جرنل میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ جو مڈل ایسٹ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا پاکستان کو جو قرضہ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی امریکہ کا انفلوئنس ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت افغان پیس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیے، یہ تو لکھنے والے تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بھی تھا، اور یہ ایک ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی تو 7 دہائیاں ہیں نا، اور 7 دہائیوں میں یہ تعلقات سکلکل رہے ہیں. ہم بہت قریب بھی رہے ہیں، ہم بہت سینکشنڈ بھی رہے ہیں. ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جب ہمارے پہ امریکہ کی سینکشنز نافذ تھیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عرب ملک کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ قریبی روابط تب بھی تھے. صحیح. ایک اور ایشو پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے اسرائیل کے حوالے سے کل ایک بات کی ہے. آپ اس وقت وزیر خارجہ ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ اپنا موقف دیجئے، لیکن پہلے سن لیجئے کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا کہا تھا. اسرائیل ہمیشہ پاکستان کو سمجھتا ہے ایک بہت طاقتور مسلم ملک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے تعلقات کسی طریقے سے ٹھیک ہوں تو اس کا امپیکٹ مسلم امہ پہ پڑے گا پورے. تو اس لیے ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اسرائیل سے تعلقات پر. پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے، اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی بارڈر کا تنازع تو ہے نہیں، اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی پانی کا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا اسرائیل کے ساتھ جو نقطہ نظر میں ہمارا مختلف ہے وہ ہے فلسطین کا ایشو. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مشرق وسطیٰ میں دیر پا اور مستقل امن حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور پاکستان نے مسلسل فلسطینیوں کا بھرپور ساتھ دیا اور آج بھی دے رہا ہے. تو اس کے لیے اگر پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بنانے پڑے، تو کیا اس حد تک بھی پاکستان جائے گا؟ یہ ابھی دور کی بات ہے، یہ بھی دور کی بات ہے. ابھی پہلا پل تو کراس کرے، آپس میں بیٹھے تو صحیح، اس کا مشرق وسطیٰ کا حل تو تلاش کرے، فلسطینیوں کو ان کا جائز مقام تو دے. آپس میں جب آپ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عرب سلوشن، فلسطین کے سلوشن کے لیے جو پارٹیز آپس میں الجھاؤ میں ہیں، ٹکراؤ میں ہیں، ان کا بیٹھنا. شاہ صاحب، اسرائیل سے تعلقات پر آپ کو بھی کوٹ کیا گیا ہے. تہران ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ میونک کا جو آپ کا دورہ تھا اس میں سائیڈ لائنز پر آپ نے صحافیوں سے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نارمل تعلقات چاہتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کی سفارتی پالیسی کا حصہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات ہوں؟ میرے صحافیوں سے بات نہیں ہوئی، اور میں اس کی وضاحت کر دوں. ایک صحافی تھے، از راہ چلتے چلتے انہوں نے سوال کیا. میں نے کہا دیکھیے، اسرائیل کے ساتھ ہمارا جو ایشو ہے بنیادی طور پر وہ مسئلہ فلسطین ہے. اگر اسرائیل عربوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیتا ہے اور فلسطین کا مسئلہ
بہتر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے بعد ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی، لیکن اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں خارجی سطح پہ کامیابی ہوئی ہیں اس کا کریڈٹ فارن آفس کو جاتا ہے، فارن منسٹر کو جاتا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں۔ امریکہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان کا جو رول ہے افغان پیس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا کی کوششیں رہی ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے، جس میں انڈیا اب تک ناکام نظر آیا ہے۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت میں انتہا پسندی زور پکڑ رہی ہے۔ امن کی بات کرنے والے انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے مختلف شہروں میں کشمیری مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ کھلاڑیوں اور فنکاروں پر ملک دشمنی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، مگر اس بار پاکستان میں حالات مختلف ہیں۔ اس بار پاکستان میں رویہ امن پسندانہ ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت، اپوزیشن اور عوام سب ایک پیج پر ہیں۔ پاکستان بھارت سے جنگ نہیں مذاکرات چاہتا ہے، لیکن بھارت جنگ پر بضد ہے، انتہا پسندانہ والوں پر حاوی ہیں، اور کشمیریوں کو دن دہاڑے تشدد کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں کشمیری مسلمانوں کو واپس مقبوضہ کشمیر بھیجنے کی ڈیڈ لائن دے رہی ہے، تو دوسری طرف بھارتی حکومت سری نگر سے حریت رہنماؤں کو گرفتار کر کے انہیں دوسرے شہر منتقل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلے ہی 6 لاکھ بھارتی فوج تعینات ہے، اور اب مودی حکومت نے مزید 10 سے 15 ہزار فوجیوں کو مقبوضہ وادی میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کھیل اور فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، مگر بھارت نے اس پر بھی نفرت کی باڑ لگا دی ہے۔ بھارتی اسٹیڈیم سے پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر ہٹانے اور پاکستانی فنکاروں پر دروازے بند کرنے کا سلسلہ تو پہلے ہی جاری تھا، لیکن اب بھارتی میڈیا نے اپنے ہی کھلاڑیوں کی جو حب الوطنی ہے اس پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ سچن ٹنڈولکر اور سنیل گواسکر کو صرف یہ کہنے پر ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے کہ بھارت کو پاکستان سے ورلڈ کپ میچ منسوخ کر کے پاکستان کو مفت میں 2 پوائنٹس نہیں دینے چاہیے ہیں، جو جنگی جنون میں مبتلا ہو کر اپنوں کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جنہیں اپنا کرکٹنگ گاڈ قرار دیتے تھے، آج انہی کو ملک دشمن قرار دے رہے ہیں۔ تو دوسری طرف برکھا دت اور راجدیپ سردیسائی جیسے صحافی بھی ہیں، جنہیں اعتدال اور امن کی بات کرنے پر غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، بھارت میں پاکستان سے تجارتی بائیکاٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان کو ٹماٹر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت پاکستان سے کھیل میں بھی بائیکاٹ کی خواہش رکھتا ہے۔ بھارت میں اب اس مطالبے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کہ ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچز کو منسوخ کر دیا جائے۔ بھارت نے 2020 میں اولمپکس مقابلوں کے کوالیفائر میچز کے لیے پاکستان نشانہ بازوں کو بھی ویزا جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے بھارت کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے مستقبل کے ایونٹس کی میزبانی پر ہونے والی بات چیت معطل کر دی ہے۔ لیکن اس جنگ زدہ صورتحال میں اب تک پاکستان سے امن کا پیغام گیا ہے۔ پاکستان میں مزاحمت نہیں، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے بھی بھارت طرز عمل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان سے میچ منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تو ہر طرف سے امن کی آواز اٹھ رہی ہے، مگر یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں انتہا پسندی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ بھارت کو اس انتہا پسندانہ رویے سے باہر نکلنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنونیت کسی مسئلے کا حل نہیں، اس سے کسی اور کا نہیں، خود بھارت کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔